बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, 9 मई का यौम स्याह पीटीआई की सियासत पर बहुत भारी पड़ा है। इनकलाब, हकीकी आज़ादी, हम क्या गुलाम हैं? अमरीका की गुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट और टक्कर के लोग जैसे शोहरत याफ्ता नारों वाली जमात आज बिखर चुकी है। एक के बाद एक रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहा है। ये रहनुमा सियासत से तौबा कर रहे हैं। रियासत के लिए सियासत छोड़ने और फौज मुखालिफ बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है। इन सियासी झटकों और धचकों के बाद क्या अब भी पीटीआई की गेम ऑन है या अब गेम इज ओवर? और इन वाकयात में लीगी रहनुमा कह रहे हैं कि छोटों को पकड़ लिया है लेकिन बड़ों पर हाथ नहीं डाला जा रहा। क्या हुकूमती अराकीन का ये शिकवा दुरुस्त है या नहीं? और क्या अमरीका प्रोजेक्ट इमरान खान की अब भी पुष्पनाही कर रहा है? इन तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, इस्माइल कासिम साहब और हमें ज्वाइन करेंगे रजा रहमान साहब। आगाज आपसे करूंगी रजी साहब। इमरान खान को तो बड़ा धचका लगा है, गेम ऑन है या गेम इज ओवर? देखिए, सियासी कुव्वतों को गैर सियासी तरीके से पर्दा सीमी से हटाने जो है ना तो उसकी कभी हमायत की जा सकती है, क्योंकि ये तजर्बा कभी भी कामयाब नहीं होता। माजी करीब के अंदर हमारे सामने इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। महाजर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी और उसको एक सियासी कुव्वत के तौर पे कुचल देने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन आज भी कराची में जब मुत्तहिदा के बगैर इंतखाबात होते हैं तो वोटिंग का टर्न आउट 10 से 15% बमुश्किल पहुंच पाता है और 20% तो कभी भी क्रॉस नहीं किया। इससे पता चलता है कि मुत्तहिदा की अभी भी अपने वोटर के ऊपर, जबकि गुज़िश्ता 3-4 इलेक्शन में वो क्रश भी हो, 1-2 इलेक्शन में वो क्रश भी हो चुके हों, उनकी अपनी वोटर जो है जी वो नज़रिए के साथ जुड़ता है। आप उस नज़रिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उस नज़रिए के अंदर खामियां डाल सकते हैं। अभी भी मैं समझता हूं कि ये कोई झटका नहीं है या ये कोई झटके नहीं है जो हमारा मीडिया कह रहा है कि पीटीआई को झटका लग गया है। शीरी मज़ारी जो हैं वो नॉन इलेक्टेड मेंबर हैं, वो बराह रास्त मुंतखब नहीं हुई, मतलब कि इंतखाबात के रस्ते से नहीं आई। फयाज हसन चौहान साहब भी जो हैं वो भी, मेरा मतलब है, जिस रास्ते से आए थे वो पता है। कुरैशी साहब भी कर देते हैं ऐलान तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो होंगे, और मेरी इत्तला है कि 4 दिन पहले उनको जब ये ऑफर दी गई थी तो उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया था। अब पता नहीं अब क्या जौहरी तब्दीली होगी या बुनियादी तब्दीली होगी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये एक्सेप्ट करेंगे। मौसम की शिद्दत भी हो सकती है। शीरी वाले मामले में तो हमें पता है कि माँ बेटी जो है वो, माँ ने बेटी के सामने सरेंडर किया है। ईमान जो हैं उसने अपनी माँ को कायल करने में कामयाब हो गई हैं, क्योंकि इन अ रो 5 दफ़ा गिरफ्तार किया है 72 ईयर ओल्ड लेडी को। उनकी ज़ुबान से, उनकी डिक्शन से, उनके ख़यालात से मैं कतई इत्तफाक नहीं करता, मैं उसका बड़ा शदीद नाकद रहा हूँ। लेकिन आप देखें कि इतने शदीद मौसम के अंदर आपने उन्हें गिरफ़्तार किया है और एक मुकदमे में वो रिहा होती हैं तो दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कोलैप्स कर जाता है ना बंदा, तो वो कोलैप्स कर गई। और लेकिन देखिए, जो मेन इलेक्टेबल्स हैं जो कि कहा जाता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज और बहुत सारे, एक से ज़ायद कॉन्स्टिट्यूएंसीज होल्ड करती हैं, अच्छा। उनमें से सिर्फ फवाद चौधरी के अलावा उनमें से कोई अभी तक जो है ना वो जेल से बाहर लाया गया है। जेल से बाहर तब आएगा जब वो इस बयानिए के ऊपर, बयान देने के ऊपर राजी हो जाएगा। तो अगर जेल से बाहर नहीं लाया जा रहा तो इसका मतलब ये है कि पार्टी जो है वो अपनी जगह पे खड़ी है। पीटीआई का नाम इमरान खान है और इमरान खान का नाम पीटीआई है। जब तक इमरान खान जो है वो अपनी जगह के ऊपर कायम है, इन तमाम लोगों में से सारे लोग भी चले जाएं, पार्टी का वोटर जो है वो उम्मीद से जो है वो इमरान खान की तरफ देखता है और उन्हें ही अपने जज्बात का नुमाइंदा तस्वर करता है। यानी आप कह रहे हैं गेम ऑन है, गेम इज नॉट ओवर, किंग इज अलाइव। गेम ऑन, ठीक है। सलमान आबिद साहब, बड़े नाम छोड़कर जा रहे हैं। देखा जाए तो मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, इफ्तिखार गिलानी, आमिर कियानी, फैजुल्लाह कमोका और जलील शरकपुरी, फयाजुल हसन चौहान, शीरी मज़ारी, और बात यह भी की जा रही है कि शाह महमूद कुरैशी का भी आज ही पार्टी छोड़ने का जो है इम्कान है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी। तो कहाँ गए वो टक्कर के लोग? फिर सवाल तो उठ रहे हैं। देखिए, बात यह है, हमने अपनी सियासी तारीख में पार्टियों को बनते भी देखा है, बिगड़ते भी देखा है और टूटते भी देखा है। लेकिन आज जिस तरह से शीरी मज़ारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हमने उनको दिल से रोते हुए भी देखा है। यानी एक अजीब मखमसा है
جس طرح سے ابھی رضوان رضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی بار بار گرفتاری اور بار بار ان کو گرفتار کر کے کیا پیغام دیا جا رہا تھا، یہی پیغام دیا جا رہا تھا جو پیغام انہوں نے آج دے دیا ہے۔ یہ روایت کوئی اچھی روایت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہت سے لوگ خوش ہوں گے، لیکن میرے نزدیک جو سیاست ہے، جو جمہوریت ہے، جو آئین ہے، جو قانون ہے، اس کو آج بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ کس پرسپشن کے طریقے سے پارٹیوں کی لوائلٹیز چینج کی جا رہی ہے۔ یہ کھیل 2018 میں بھی کھیلا گیا، یہ کھیل 1997 میں بھی کھیلا گیا، 2002 میں بھی کھیلا گیا، اس سے پہلے بھی کھیلا گیا 80s کی پالیٹکس میں۔ یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے، لیکن اس دفعہ بڑی دلچسپ تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پہلے لوگ پارٹیاں چھوڑتے تھے اور ساتھ ہی اگلی پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کرتے تھے۔ یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ سیاست سے لا تعلق ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور جماعت میں نہیں۔ 12 دن میں بس ہو گئی پیپلز پارٹی، اور نون لیگ کی رہنماؤں نے بھی بڑی جیلیں کاٹی ہیں، بڑے لمبے عرصے کے لیے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے نا، تو ہم نے پیپلز پارٹی بھی خالی ہوتے دیکھی ہے۔ یہ نہ کہیں، آپ مجھے بتائیے آج پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی نام لینے والا ہے؟ کہاں گئی پیپلز پارٹی ساری کی ساری؟ وہ بھی ہوا کا رخ دیکھ کے مسلم لیگ نون میں چلے گئے تھے اس وقت۔ اسی طریقے سے آپ ایم کیو ایم کی بھی انہوں نے بات کی، جب برا وقت آیا الطاف کا تو سب نے آ کے الطاف کے خلاف پریس کانفرنس بھی دکھی تھی نا، وہ بھی آپ نے سنی تھی۔ اسی طریقے سے جب پی ایم ایل این کے اوپر برا وقت آیا تو ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ بھی پریس کانفرنس کر کے جو ہے باقاعدہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ علیحدگی کا نہ صرف اعلان کر رہے تھے بلکہ پارٹی کی عادت پر الزامات لگا رہے تھے کہ وہ فوج کو تقسیم کرنے کے کھیل کا حصہ ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ آج پی ٹی آئی کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی میں تو زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھی وہ تکالیف دیکھی نہیں ہے جو پالیٹکس میں پیپلز پارٹی نے یا پی ایم ایل این کے یا باقی لوگوں نے دیکھے، ایم کیو ایم کے لوگوں نے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ایک فطری بات ہے، میرے لیے کوئی حیرانگی کا پہلو نہیں ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ توڑ پھوڑ ہوتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ پارٹی کے اندر جب یہ مشکل وقت آتا ہے تو بہت سے لوگ پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ برساتی ہوتے ہیں، وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پارٹی ختم ہو جاتی ہے؟ اب آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، پارٹیز اوور۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا تھا مسلم لیگ نون کے بارے میں کہ پارٹیز اوور، پھر ہم نے دیکھا وہ پارٹی جو ہے وہ اوور کہاں ہوئی، بلکہ وہ اقتدار کا اندر اس وقت ایک حصہ دار بنی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹیز اوور، وہ دیکھا پھر پیپلز پارٹی بھی دوبارہ ریوائیو ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ نے جماعت اسلامی کے بارے میں ایک بار کہا تھا تو وہ بھی اپنے آپ کو ریوائیو کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے پابندی کے بعد۔ آج ہم پی ٹی آئی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو یہ ذرا ارلی اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ جی پارٹیز اوور۔ پارٹیاں اس طرح ٹوٹتی پھوٹتی ہیں، بگڑتی ہیں، بنتی ہیں، سنورتی ہیں، وقت اس میں سٹے آتا ہے اور پھر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب اس ساری سچویشن کے اندر کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر وہ اس وقت ذرا تھوڑا سا سٹے کر لیں، تدبر کے ساتھ چلیں، تحمل کے ساتھ چلیں، اور جو اس وقت ایک بڑا آزمائش اور ایک مشکل وقت ان کی پارٹی پر آیا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا سٹے کر کے آگے دیکھیں تو یہی چیزیں آگے آ سکتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہی لوگ جو آج پارٹی چھوڑ رہے ہیں نا، کچھ عرصے کے بعد آپ کو واپس آتے ہوئے دکھائی دیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم واپس آ رہے ہیں پارٹی میں، اس وقت ہم پہ بڑا دباؤ تھا، ہم افورڈ نہیں کر سکے یہ دباؤ۔ اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں تھوڑا بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر وہ تمام لوگ جو کاف لیگ میں گئے تھے وہ واپس آ گئے جس وقت پارٹی کے اندر خوشحالی آئی تھی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل چیز جو رضوان رضی نے کی ہے، پارٹی کا جو ووٹر ہے کیا وہ بھی تبدیل ہوا ہے اس ساری سچویشن کے اندر؟ کیا اس نے بھی طے کر لیا ہے؟ اب اس کا تعین کون کرے گا؟ اس کا تعین اس وقت ہوگا جب ملک میں الیکشن ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے اسماعیل قاسم صاحب، جیسے ابھی بات کر رہے تھے سلمان عابد صاحب، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زبردستی پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے، واقعی یہ کوئی دباؤ ہے اس کا نتیجہ ہے یا پھر سختیاں برداشت نہیں کر پا رہے اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما؟ بہت شکریہ ہے نا۔ دیکھیں نا، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پریشر تو اس ٹائم اپلائیڈ ہے، اس کو آپ مبینہ طور پر کہہ لیں، فیکٹ کے طور پر کہہ لیں، کسی لحاظ سے بھی کہہ کہ بٹ ایک کامن میسز کی بات کریں یا کامن سٹیزن کی بات کریں یا کسی اسپیسیفک اسپیشلائز انسان کی بات کریں، ایوری بڈی کین کنیکٹ دا ڈاٹس، اور جب آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہو تو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آتی ہے۔ اٹس اوکے، میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے آپ پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہیں بیکاز آپ کے ساتھ بھی ہوا، بٹ سوال اٹھتا ہے پھر کیا ٹو رانگس ڈو دے میک اے رائٹ؟ ناٹ ایٹ آل۔ اب یہاں پہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جس طرح بھی آپ نے بھی 2-3 دفعہ کوٹ کیا کہ یہ لوگ سختیاں برداشت نہیں کر پا رہے، میرا سوال ہے کہ کون سی سختیاں؟ کیا یہ آئینی طور پر جائز ہیں؟ اگر تو جائز ہیں تو پھر میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے، انلیس اور انٹل وہ نہیں ہے، جسٹیفائڈ نہیں ہے، تو پھر چاہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہوئی ہوں 2018 سے پہلے یا اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہوں، تو وہ دونوں جسٹیفائڈ نہیں ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی ایک پارٹی پہ پڑی ہے تو دوسری نے تماشا اڑایا، مذاق بنایا۔
नतीजा क्या निकला है कि आज इनकी बारी है, कल उनकी बारी है, और इवेंचुअली नुकसान हुआ है पाकिस्तान का और 25 करोड़ आबादी का। आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये 50-60 लोगों की जो सियासी जमातों की जो मेन मेजॉरिटी के लोग हैं, फोर फ्रंट पे हैं, दीज आर द डिसीजन मेकर्स। लेकिन ये डिसीजन मेकिंग क्या इस हद तक फ्रैजाइल और वीक होनी चाहिए कि पूरी 25 करोड़ की आबादी जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर महाज पे आकर टूट के रह जाए, बिखर के रह जाए और उसको अगला मुस्तकबिल ही नजर ना आए। 2021 के अंदर आपके यहाँ से 2.25 लाख गए, 2022 में 7.5 लाख ब्रेन्स गए, इस टाइम के प्रेडिक्शन 2023 की 15 लाख टेक्निकल स्टाफ की है जो कि उठ के बाहर चला जाएगा। ये ब्रेन ड्रेन की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। उसके अलावा जो हम 9 मई की जब बात करते हैं तो यस आई अंडरस्टैंड कि पिछले 1.5 साल का जो नैरेटिव था इमरान खान साहब का, उसका रोल था, एंटी एस्टैब्लिशमेंट रोल था काफी ज्यादा कि उसने रोल प्ले किया। बट देन अगेन क्या गवर्नेंस अगर इस हद तक बुरी ना होती तो क्या वही सब कुछ होता? मेरा नहीं ख्याल। तो अंडरस्टैंड करें, मैसेज फ्रस्ट्रेटेड हैं कि पॉलिटिकल जंग के अंदर हम आम आवाम को इग्नोर कर देते हैं। और मेरा सवाल सिर्फ इवेंचुअली यही होता है कि वो दिन कब आएगा कि सारी सियासी जमातें रीस्टार्ट बटन को हिट करेंगी। इट्स नॉट अबाउट इमरान खान, इट्स नॉट अबाउट पीडीएम, इट्स नॉट अबाउट एनी अदर थर्ड जो कि हम कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र कर लें। इट्स अबाउट द कॉमन मैसेज, बिकॉज हम डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं। तो फिर या तो जमहूरियत का जो लिबादा उड़ा हुआ है उसको उठाकर बाहर फेंक दें और कह दें कि अथॉरिटेरियन रजीम है, ताकि लोगों का माइंड सेट वैसा बने। आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जमहूर की बात करते हैं, अवाम की ताकत की बात करते हैं, अवाम के मंशूर और मैंडेट की बात करते हैं, और इवेंचुअली फैसले जो होते हैं वो अवाम के लिए नहीं होते। तो अब इस जंग के अंदर भी क्या अवाम की फ्रस्ट्रेशन कम हो रही है? क्या गवर्नेंस के ऊपर बातचीत की जा रही है? क्या सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है? क्या इकोनॉमिक प्लान्स की बात की जा रही है? आइन की बात, कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सुप्रीम। कहां पे क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब मैं दिन अगेन मैं बात करना चाहता हूं कि मैं जब ये वाले बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तहरीक इंसाफ का बयानिया लेके चल रहा हूं। आई रिपीट, जो कुछ पास्ट में पीडीएम के साथ भी हुआ है वो भी गलत था, उससे पीछे जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ वो भी गलत था। लेकिन एक दिन एक पॉइंट पर आके आपको रीस्टार्ट बटन हिट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान इज मेड फॉर ग्लोरी। लेकिन ये चंद लोग 25 करोड़ का इतना बुरा फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रोजा रहमान साहब, ट्रायल के हवाले से अभी कुछ चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही हैं। किस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स में ये मुकदमात चलेंगे? क्या आप देख रहे हैं पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे? देखिए, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था, अर्ज किया था कि ये जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट, रेड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, वो ट्रायल्स चल सकती हैं जहां आप उन लोगों पे जिन्होंने जो मिलिट्री प्लेसेस हैं उस पर अटैक किया था, चाहे वो GHQ था, चाहे वो कोर कमांडर हाउस था, चाहे और मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, तो उसके ऊपर जो लोग उसमें मुलविस थे उनके ऊपर ट्रायल चल सकती है अंडर द आर्मी एक्ट, रेड विद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब देखें, इस पे मेरा ख्याल है 1-2 दिन पहले शायद आर्मी ने या आई थिंक आर्मी चीफ साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि ट्रायल्स हैव कमेंस्ड। वो आई थिंक मंजर आम पे आ जाएगा कि किन के खिलाफ हुई है, लेकिन ट्रायल्स बिल्कुल चल सकती है। मैं बड़ा वाज़ेह हूँ, मेरी लीगल पोजीशन लिस्ट पे बहुत वाज़ेह है कि जिन लोगों ने 9 मई को मिलिट्री पे अटैक किया था उनके खिलाफ ट्रायल्स चल सकती है। अब आगे उसका क्या आउटकम होता है वो तो टाइम ही बताएगा, और उसका आई थिंक वी कैन वेट एंड वॉच फॉर दैट। बिल्कुल ठीक है। तमाम पैनलिस्ट का जो है हमने इस चीज़ पर तो तज्जिया लिया कि क्या पीटीआई जो है उसकी पार्टी ओवर हो चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गेम इज़ ओवर, या फिर अभी चूँकि किंग अलाइव है तो पार्टी अभी चलती रहेगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि क्या हुकूमत की जानिब से एक जो सवाल उठाया जा रहा है, एक जो शिकवा किया जा रहा है कि बड़ों पर हाथ नहीं डाला जा रहा, उस पर इन सब की क्या राय है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे 9 मई के वाक़यात के हवाले से और उसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से लीगी रहनुमाओं की जानिब से एक शिकवा सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि छोटों को पकड़ लिया है, बड़ों पर हाथ नहीं डाला जा रहा। क्या ये शिकवा दुरुस्त है? सलमान आबिद साहब। देखिए, कौन से लीगी रहनुमा, सिर्फ एक ही रहनुमा ने, इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की है। और सर, जावेद लतीफ़ साहब ने, जावेद लतीफ़ साहब से जरा पूछ लेना, जावेद लतीफ़ साहब से पूछे ना, वो जो पार्लियामेंट में बैठ के बड़ी धुआंधार तकरीरें करते हैं, तो जरा अपने महबूब कायद से भी पूछ लें, शहबाज शरीफ साहब से, अपने महबूब रहनुमा नवाज शरीफ साहब से भी पूछ लें,
اپنی محبوب لیڈر مریم نواز سے بھی پوچھ لینا. سر ہو سکتا ہے شکوہ انہی کا ہو. نہیں تو شکوہ انہی کا ہے تو فیصلے انہی کے چلیں گے, آپ کے چلیں گے جاوید لطیف صاحب کے. تو پارٹی قیادت جو ہے وہ تو اس وقت کسی اور کانٹیکس میں کر لگی ہوئی ہے نا. یہ تو سوال ہے نا, آپ کا خیال ہے کہ بڑی خود مختار حکومت ہے, بڑے فیصلے کرنے والی حکومت ہے, بڑے با اختیار قسم کی حکومت ہے, وہ جتنی بیچاری نوکری پر آئی ہوئی ہے اتنی نوکری اس نے کرنی ہے. اس ریڈ لائن کو تو وہ کراس نہیں کر سکتے. پاکستان میں کون سی الیکٹڈ حکومت ایک ریڈ لائن کو کراس کر سکتی ہے؟ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, مریم نواز صاحبہ بتا چکی ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں. جی ماشاءاللہ حکومت کے سارے انجوائے کریں گی, وہ حکومت ان کی نہیں ہے. اور جب حکومت کوئی اچھا کام کرے گی تو پھر کریڈٹ لینے میں سب سے آگے آئیں گی, اور جس وقت حکومت کوئی برا کام کریں گی تو سب سے پیچھے لائن میں کھڑے ہو کے کہیں گی یہ میری حکومت نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت اس ملک میں جاوید لطیف صاحب کو بھی اور عرفان صدیقی صاحب کو یہ پوچھنا چاہیے, کیا اس ملک میں آپ نے عدالتوں کے لیے کوئی عزت چھوڑی ہے؟ آپ کی حکومت ہے نا, عدالتوں سے جس طرح سے لوگوں کو رہائی ملی اور آپ نے جس طرح سے ان کو بار بار پکڑ کے اندر ڈالا اور اب ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, کیا اس پہ جاوید لطیف صاحب رنجیدہ نہیں ہے؟ کیا اس وقت اس پر عرفان صدیقی صاحب کو دکھ نہیں ہو رہا کہ جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے؟ اس وقت تو سب خاموش ہیں, اپنے اپنے مفادات کے اندر بولتے جائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کس ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں, کوئی عدالت کے اندر ان کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے, آپ کا کوئی ریاستی ادارہ ماننے کے لیے تیار ہے, پولیس ماننے کے لیے تیار ہے, حکومت ماننے کے لیے تیار ہے. اچھا پھر وہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ جی وہ تو ترجمان ہے ایک پارٹی کے. میں آپ کو بے تحاشا ترجمان بتا دیتا ہوں, بڑے بڑے نام جو اس وقت مسلم لیگ نون کی ترجمانی کر رہے ہیں. پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کا بھی جو گفتگو کا جو اسٹائل ہے عمران خان کی دشمنی پہ شروع ہوتا ہے, عمران خان کی دشمنی پہ ختم ہوتا ہے, نواز شریف کی محبت سے شروع ہوتا ہے, نواز شریف کی محبت پہ ختم ہوتا ہے. تو وہ کس پارٹی کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ یہ ایک عجیب بات ہے کہ مریم اورنگزیب اب طے کریں گی کہ کون سا جرنلسٹ جو ہے وہ کس پارٹی کا ترجمان ہے. بھائی آپ ہی نے تو جرنلسٹوں کو خراب کیا ہے, آپ ہی نے جرنلسٹوں کو اس جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنی مختلف پارٹیوں کے ترجمان کے طور پر آپ پیش کرتے ہیں. اس لیے اگر ماتم کرنا ہے تو پورے اس سسٹم کا ماتم کریں جس سسٹم کو ہمارے ہاں حکمران طبقات, چاہے وہ ماضی کے حکمران ہو, چاہے آج کے حکمران ہو, چاہے پہلے کے حکمران ہو, سب نے خراب کیا ہے نا. یہاں میڈیا کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی, یہاں عدالتوں کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی, یہاں اداروں کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی, الیکشن کمیشن کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی, نیب کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, جمہوریت بیڑا غرق ہو گیا ہے. جو اسماعیل قاسم کہہ رہا ہے کہ بھئی اس پوری سیاست کے اندر, اس پوری لڑائی کے اندر جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے طاقت کے مراکز میں, اس میں کہیں عام آدمی کا مقدمہ بھی ہے کیا؟ عام آدمی کے بارے میں بھی یہ سارے سیاستدان اسی سنجیدگی سے سوچتے ہیں جس طرح سے اپنے اقتدار کے بارے میں سوچتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ آج کی سیاست میں, جمہوریت میں عوام کہاں رہ گئی؟ عوام کو تو سب نے رگڑا ہے, آج بھی رگڑ رہے ہیں, کل بھی رگڑی جا رہی تھی. تو اس لیے ذرا یہ ہمارے طاقتور لوگ جو ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بڑی بڑی تقریریں تو کرتے ہیں, کہیں تھوڑا سا اس بات پہ بھی ماتم کر لیں کہ یہ لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. لوگ ان کے خلاف ہیں, لوگ نالاں ہیں, معاشی مسائل کے حوالے سے, سیاسی مسائل کے حوالے سے, سیکیورٹی کے مسائل کے حوالے سے. تو کچھ اس کا ماتم بھی جاوید لطیف صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کریں نا, ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ ان کی حکومت عام آدمی کو کیوں نہیں ڈیلیور کر رہی. رضوان رضی صاحب, جیسے 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ جاوید لطیف صاحب عمران خان صاحب کو قرار دے رہے ہیں, اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو 12 دن گزر گئے, کوئی مقدمہ کیوں نہ درج ہو سکا عمران خان صاحب؟ دیکھیں مقدمات کی تو ہم نے سنی تھی صدا, جو 2 مقدمات حملے کے تھے اس کے اندر ان کو بھی ماسٹر مائنڈ کے طور پہ نامزد کیا گیا ہے. ڈیٹیل اس کی نہیں آئی سامنے, لیکن خبر اس کی ایک سامنے آئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہر پارٹی پہ مشکل وقت, یہ حکومت میں ہوتے ہوئے شکوہ کیوں کر رہے ہیں, کس سے کر رہے ہیں؟ جن کی حکومت ہے ان سے کر رہے ہیں. مجھے یاد آیا کہ جب متحدہ کے اوپر سخت وقت آیا نا, تو اس وقت بھی لوگ گفتگو کرنے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ میرا ایم کے ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تو ایک نیوٹرل آدمی ہوں. اور پھر وہ بات شروع کیا کرتے تھے اور پھر پورا متحدہ کا نقطہ نظر پیش کیا کرتے تھے. اسی طرح مختلف پارٹیوں پہ وقتاً فوقتاً جب آتا ہے تو پھر ان کے جو حامی ہوتے ہیں, تجزیہ نگار کہہ لیں یا کارکنان کہہ لیں یا ترجمانان کہہ لیں, وہ بولنے سے پہلے یہ بتایا کرتے ہیں قوم کو کہ میں پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہوں, لیکن ان کا سارا بیانیہ پی ٹی آئی والا ہی ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ جب پی ٹی آئی کے دور کے اندر یہ اپنے مخالفین کے اوپر ظلم کرتے تھے اور بدماشوں کی طرح کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں جاؤں گا اس کا ایسے ہی اترواؤں گا, اور پھر اترواتے تھے
اور پھر بدماشوں کی طرح کہتے تھے کہ میں اس کی بیٹی کو بھی اندر ڈالوں گا, میں جناب فلانے کو بھی, شاہد خاقان عباسی کو بھی اندر ڈالوں گا. تو ہوا, یہ سارا کچھ ہوا, اور اس وقت وہ لوگ جو ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, اس کے صدقے واری جا رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چوروں ڈاکو, چور ڈاکو, چور ڈاکو, چور ڈاکو, چور ڈاکو کا جو ہے وہ ساتھ میں منترا پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت انسانی حقوق کا, یہ برین ڈرین کا, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. 24 کروڑ کا ہم لوگ ملک ہیں, 1 لاکھ لوگ باہر کام کرنے جائیں یا 2 لاکھ جائیں, یہ بہت کم ہے, اس سے زیادہ جانے چاہیے. دنیا کو زیادہ ایکسپرٹس کی ضرورت ہے, اور آپ کی انڈسٹری کے اندر کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, سیٹ انڈسٹری لگانے کو تیار نہیں ہے, حکومت یہ کام کر نہیں سکتی. تو ٹرینڈ مین پاور میں تو ایکسپرٹس بچیں گے, میکسیمم کیوں نہیں بچیں گے, سارے باہر بھیج دیں گے تو پھر سارے کہاں باہر جا رہے ہیں بی بی, سب کو لیتا کون ہے, اور سارے اس قابل ہیں کہاں پہ. تو میرا مطلب ہے پروپیگنڈے کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جناب اتنے لوگ باہر چلے گئے, اتنے لوگ باہر چلے گئے, پتہ نہیں کن ویب سائٹوں سے ہم اٹھا کے ڈیٹا لے آتے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں پہ وہ ڈیٹا چھپ جاتا ہے. اسماعیل قاسم, آپ کی آواز نہیں آ رہی, میں آپ کی جانب آتی ہوں. یہ بتا دیں پتہ نہیں کہاں سے کیا ہو جاتا ہے. ندی آواز جو آ رہی ہے, نہیں آپ فگر بتا رہے ہیں یار, عزیز صاحب آپ فگر کو چیلنج کر رہے ہیں تو نئے فگر بتا دیں. میرا مطلب ہے کہ بات کسی کی ہو, سلمان آپ میرے بھائی کو مجھ پہ غصہ ضرور آتا ہے. نہیں مجھ پہ غصہ, میں تو کہہ رہا ہوں آپ اپنے فگر کریکٹ کر دیں یار, فگر کریکٹ کر دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میری رائے میں اس سے زیادہ لوگوں کو جانا چاہیے, کیونکہ پاکستان کی اکانومی ان کو موجودہ حالات کے مطابق وہ اپرچونٹی آفر نہیں کر رہی, اور جب تک ہماری اکانومی اس لیول پہ آئے تو کیا وہ بچے رول جائیں, اس وقت تک وہ بیٹھے بھوکے مرتے رہے. نہیں, ایک تو یہ بات ہو جائے. دوسری بات یہ ہے, آپ بعد میں کر لیجئے گا بھائی اپنی باری کے اوپر. آپ چونکہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں, تو جب یہاں سے کوئی بات کر رہا ہوگا تو کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر ہم آپ کو سن نہیں پائیں گے. آپ بھائی بعد میں اپنی بات کر لیجئے گا, ہم نے آپ کی بات پوری کی پوری سنی ہے, تو ہمیں بھی اگر بات کرنے کی اجازت دے دیں. پہلے تو کراچی سے ہمارے مائک بند ہو جایا کرتے تھے کیونکہ ہیڈ آفسز وہاں پہ تھے, مشکل سے 2-4 چینل لاہور میں کھل گئے ہیں اور ہمیں بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے, تو آپ برداشت کریں بھائی. نوکری بھی جاتی تھی اور مائک بھی جاتا تھا بھائی, ہم نے یہ بھگتا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ مسائل جو ہیں نا, جیسے میرے بھائی سلمان عابد نے کہا, یہ پرماننٹ مسائل ہیں, یہ کسی ایک پارٹی کا فیلور نہیں ہے, یہ ہماری جو پوری طبقہ اشرافیہ ہے, جو گورننس کا ماڈل ہے, اور اس کے اندر عسکری اشرافیہ شامل ہے, یہ فلاپ ہوئے ہیں. ایک فوجی افسر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو گھر بھی مل جاتا ہے, اس کو ریٹائرمنٹ کے بعد جاب بھی مل جاتی ہے, اس کے بچوں کی ایجوکیشن, اس کی ہیلتھ بھی انشور ہو جاتی ہے. لیکن کیا ایک عام آدمی کو پاکستان کے اندر ریٹائرمنٹ یا ریٹائرمنٹ سے پہلے ان میں سے کوئی ایک سہولت بھی خرچ کیے بغیر دستیاب ہوتی ہے؟ سیکیورٹی سے لے کے صحت تک, تعلیم تک, ہمارے تمام لوگ اپنے یہ سارے انتظامات خود کرتے ہیں, اس کے لیے الگ سے ادائیگی کرتے ہیں, اور سرکار کو بھتہ الگ دیتے ہیں. یہ کسی ایک حکومت کا, کسی ایک کا فلاپ ممکن نہیں ہے, اور میں اسماعیل بھائی سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کا آغاز کہیں نہ کہیں سے ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ یار کہیں سے تو اس کا آغاز کر دیں کہ کہیں عوام کی بھی باری آئے. صحیح ہے. اسماعیل قاسم صاحب اب ایڈ کیجئے, آپ کیا کہہ رہے تھے اس وقت؟ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو مجھے بڑی قسمت ہے میری کہ میں آج اسکائپ پہ آپ کو جوائن کیا, مجھے موقع ملا, تو میں ضرور چاہوں گا کہ میں اسٹوڈیو میں ساتھ آ کے بیٹھ سکوں تاکہ میں کاؤنٹر آرگیومنٹ پریزنٹ کر سکوں. سیکنڈلی رضی بھائی میرے سے بہت سینئر ہیں, بڑے ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, بہتر ان پاکستان انہی جیسے لوگوں کے ہاتھ میں رہا, اسی لیے آج اتنی زیادہ ترقی پا چکا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا, برین ڈرین آپ نے کہا ہے کہ بالکل بڑی اچھی چیز ہے. میں جاننا چاہتا ہوں, مطلب کہ مجھے نہیں پتا, میری ناقص سی سوچ, ناقص سی انفارمیشن کے مطابق جتنی بھی ریسرچ ہے, مجھے آج تک جو بتایا گیا تھا کہ وہ ٹھیک چیز نہیں ہوتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں آپ برین ڈرین ہوتا کیا؟ جب میں نے برین ڈرین کا ذکر کیا, آپ نے کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کیا؟ اگر آپ مجھے اس بات کا جواب دیں, پھر میں اپنی باقی انالیسس کو پیش کر سکوں گا. میں نے اسی کے اندر عرض کر دیا اسماعیل بھائی, آپ نے شاید سنا نہیں, آپ بولنے میں لگ گئے تھے. میں نے عرض کیا کہ آپ کی اکانومی اس لیول پہ نہیں ہے کہ وہ نئی, جس میں 40% ہم بلو 20 ایئر کے لوگ نوجوان رکھتے ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں جھوٹی سچی ڈگریاں بھی لے لیتے ہیں, ان کے پاس مہارت بھی آ جاتی ہے. آپ کی اکانومی ان کو اپرچونٹی آفر نہیں کر سکتی, ان کو بھوکا ماریں گے آپ, ان کو دنیا میں ایکسپورٹ کریں گے. ہیومن ریسورس از اے ایکسپورٹیبل کموڈٹی رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ. جی پلیز. جی یعنی
پاورٹی لائن آپ نے BPL ایک آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں, یقیناً آئی ایم شیور آپ نے پڑھا بھی ہوگا, اس کی ریشو ہماری نا 60% سے اوپر کی چلی گئی ہوئی ہے. کوڈ شاید کم ہوتی ہو لیکن اس کی ایکچوئل ریشو وہ اس سے اوپر ہے. تو یعنی آپ کے انالیسس کے مطابق 60% سے زیادہ لوگ جن کے پاس اکنامک اپرچونٹیز پاکستان میں موجود نہیں ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے جائیں. آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری سر, اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. اگر یہ آپ نے اپنا محاورہ نکال لیا, میں نے یہ نہیں کہا سر. میں نے بھی سنا, لوگوں نے بھی سنا, جو آڈینس ہے انہوں نے بھی سنا, یہ کلپ نکل آئے گا. 60% لوگ چلے جائیں, یہ آپ اپنا ہی آرگومنٹ نکالی جا رہے ہیں یار. آپ اپنی بات کریں, میرے منہ میں تو اپنے الفاظ نہ ڈالیں آپ. اپرچونٹیز نہیں ہے, یہ آپ کی لائن ہے. برین ڈرین کون سا ہوتا ہے ویسے, بائی دا وے چھوڑیں جی باقی موضوع کو, برین ڈرین کون سا ہوتا ہے؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کا جو لیبر جاتا ہے اسے آپ برین ڈرین کہتے ہیں. جو ان پڑھ لیبر جو ہے بیسک لیبر کے اندر UAE میں جا کے دھوپ میں کام کرتا ہے, وہ برین ڈرین ہوتا ہے. نہیں سر, یہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے پڑھا ہوگا نا, تو آپ اس کو شمار, وہی ہے نا پاورٹی لائن کے نیچے, آپ اس کو شمار کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری میں صرف آگے بات آگے بڑھانا چاہوں گا. یہیں پہ میرا کنکلوژن اس ساری آرگیومنٹ کا ہوگا, بڑی بدقسمتی ہے ہماری, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ریسرچ کی کمی ہے, تعلیم کی کمی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. آپ میرے سے سینئر ہیں, بہتر جانتے ہوں گے حالات کو, اور آپ لوگ ہمارے سے جو سینئر ہیں انہوں نے 75 سال ملک کو چلایا, تو دیکھ لیں آج کتنی ہم نے ترقی پا لی ہے. اب جو ہماری ایسی نئی نسل آ رہی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ مفاہمت کی پالیسی کو اپنایا جائے, مزاحمت نہیں. دیکھیں میں نے انیشلی پہلے آپ کو جب میں نے ڈیبیٹ کیا, آپ کو میرے صرف اینٹی PDM سٹانس نظر آیا. میں نے اس میں عمران خان صاحب کے مخالف بھی ایک آدھی بات کی. میں نے عمران خان صاحب کو بھی یہ کہا کہ ہمیں اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. آپ کو وہ نہیں سمجھ آیا. یہ جو اندر کی انا اور غصہ ہے بہت زیادہ, اس کو ختم کرنا ہوگا. اور کوئی پرسنل چیز نہیں ہے. میرے لیے بھی پاکستان اتنا ہی اہمیت کا حامل ہے جتنا کہ حکمرانوں کے لیے, یا آپ کے لیے, یا ہنا کے لیے, یا سلمان عابد صاحب کے لیے. لیکن انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہم اس کو پریس فارورڈ کر سکتے ہیں یا پش فارورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ گروتھ کی طرف بڑھے, جب ہم آپس کی ذاتیات کو سائڈ پہ رکھیں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے دیٹ پاکستان از میڈ فار گلوری. لیکن لارجر پرسپیکٹو کے اندر اگر ہم اپنی ذاتیات کو سامنے لے آئیں گے تو وہ پیچھے رہ جائے گا. سسٹینیبلٹی کی بات جب آپ کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور آپ گروتھ کے اندر بات کرتے ہیں, اپنی جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھیں, جیو اسٹریٹجک اپنی لوکیشن کو دیکھیں, اپنے ارد گرد والے معاملات کو دیکھیں, نیبرنگ کنٹریز کو دیکھیں. بھارت سے جنگ کی بات 24 گھنٹے میں پڑھایا جاتا ہے. 4تھی سے 5ویں گروئنگ اکانومی, لارجسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ ہے. آپ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ایس سی او کے سامٹ کے اوپر بلاول کو نہیں جانا چاہیے, تو میں نے تو اس کو بھی ڈیفینڈ کیا, ڈفرنٹ چینلز کے اوپر بیٹھ کے کیا کہ جانا چاہیے, کسی کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا. somebody has to take the first step. اور میں صرف وہ بات کرتا ہوں جو اختلافات ہیں سوسائٹی کے اندر, اتنی زیادہ ڈویژن آ چکی ہے, اس کو ختم کرنا, that's about it. کیونکہ دیکھیں پولیٹکس کے اندر میرا اتنا سٹیک نہیں ہے, میں کسی سے میں نے سیٹ نہیں لینی, نہ ہی مجھے لگتا ہے آپ نے لینی ہے, نہ سلمان عابد صاحب نے لینی ہے. تو پھر ہم ایونچولی ایٹ لیسٹ ہم لوگ تو بیٹھ کے وہ کوشش کریں نا کہ برج کر لیں گیپ کو, کیونکہ آڈینسز کی میسز کی جو آواز ہے وہ ہم لوگ ہے. کہ روز آخرت سوال ہونا کہ 25 کروڑ کے پاس مائک نہیں تھا کہ وہ اپنی آواز پہنچا سکے, لیکن میرے پاس تھا, تو میں ایٹ لیسٹ جواب تو دے سکوں. میں نے کوشش کی سمجھانے کی کہ جو کچھ ہوا آپ کے ساتھ بھی غلط ہوا. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ٹھیک تھا, حقیقی آزادی کا نعرہ بھی شاید پھر ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میں دونوں نعروں کو ٹھیک کروں, گیپس کو برج کریں. نفرت کی سیاست یا پالیسی یا تجزیے میں نہیں کرتا, نہ ہی کرنا چاہتا ہوں سر. ٹھیک ہے, آخر میں اسماعیل قاسم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو شکوہ کیا جا رہا ہے لیگی رہنماؤں کا کہ چھوٹوں کو جو ہے پکڑا جا رہا ہے, بڑوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا, درست ہے یہ؟ کوئکلی اس کا مجھے ریپلائی کیجیے گا. بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. سلمان عامر صاحب نے بہت اچھا اس کو سمرائز کیا. بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. بڑا صرف ایک ہی رہ گیا, پھر پیچھے عمران خان صاحب, آپ انہی کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس طریقے سے کوشش کی تھی, وہ بھی غلط صاحب کا آپ نے استعمال کیا تھا. تو ایونچولی اگر وہ بھی کورٹ کچہری میں آئے, بالکل نو بڈی از ابو دا کورٹ, نو بڈی از ابو دا لا. رول آف لا پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور جسٹس کو اگر آپ انشور کر لیں گے تو ہم گروتھ کر لیں گے. ادروائز یہی والا حل ہوگا جو ہمارا حل ہے پریزنٹلی. بالکل ٹھیک ہے. رضا رحمان صاحب ایک چھوٹی سی میں پوچھنا چاہتا ہوں, جاوید لطیف صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اسد عمر کتنے چھوٹے ہیں, شیریں مزاری کتنی چھوٹی تھی, اور فواد چودھری کتنے چھوٹے ہیں, عمران اسماعیل کتنے چھوٹے ہیں. یہ ساری تو پوری کی پوری مرکزی قیادت ان کی اریسٹ ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد, اور ان کو ابھی بھی خواب آ رہے ہیں کہ جناب یہ بچوں کو پکڑ لیں. بڑے کون سے ہیں وہ چاہتے ہیں, پتہ ہے بڑے کون ہیں؟ ایک ہی بڑے, عمران خان کو پکڑیں, عمران خان کو باقاعدہ بتا چکے ہیں, عمران خان صاحب کی طرف ان کی اشارہ ہے. رضا رحمان صاحب, جو نقطہ, جو شکوہ ہمیں سمجھ آیا ہے جو لیگی رہنماؤں کا, 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی ان کے مطابق نہ تو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا عمران خان صاحب کو, نہ کسی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے. 12 دن گزر چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس طرح سے ڈیلے ہوتا ہے تو کیا کیس کمزور ہوتا ہے اور ملزم کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں بالکل, اگر آپ نے جب ڈرنکس ہوتی ہے یا کوئی کرائم کمٹ ہوتی ہے, بہتر یہی ہوتا ہے کہ جتنی جلدی جو اس کی
FIR یا اس کی جو بھی انیشیشن اور لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ شروع ہو جانی چاہیے. اب یہ سارے جو رہنما ہے PTI کے، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ خود ملوث تھے یا انہوں نے ایڈ اور بیٹ کیا تھا، جس پہ سیکشن 109 لگتا ہے PPC کا. لیکن جو بھی ہے، اگر کوئی انہوں نے کارروائی کرنی ہے تو قانون کا یہ تقاضا ہے، ریکوائرمنٹ ہے کہ جلدی ہوئے تو وہ بہتر ہے، اس سے زیادہ کیس اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ جس میں ڈیلے کریں گے اتنا ہی پھر آپ کا کیس پوٹینشلی ویک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ڈیلے کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کوئی ثبوت ہی نہ ہو. ہاں دیکھیے جی، جو لیگل پروسیس ہوتا ہے اس میں آپ نے شواہد تو اکٹھے کرنے ہوتے ہیں نا، پہلے ثبوت تو اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق آپ ویکٹم مقدمہ بنا سکتے ہیں. تو آبویسلی اگر ثبوت ہوئیں گے تو پھر مقدمہ بنے گا. بالکل ٹھیک ہے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے کیا امریکہ پروجیکٹ عمران خان کی اب بھی پشت پناہی کر رہا ہے یا نہیں. پینلسٹ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں، جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے، حکومتی حلقوں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ امریکہ اب بھی پروجیکٹ عمران خان کی پشت پناہی کر رہا ہے. زلمے خلیل زاد کے ٹویٹس ہوں، سنتھیا ریچی کی فل کیمپین ہو، یا پھر ایک سینیٹر کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے جو آڈیو لیک کی صورت میں سامنے آئی ہے وہ ہو. اس کے علاوہ جو جن ایمبیسڈر سے PTI رہنماؤں کی ملاقاتیں یہاں ہوتی رہیں، اور دوسری جانب خان صاحب بھی ایبسولوٹلی ناٹ کے بیانیے سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو کیا امریکہ اگینسٹ چائنا جو اس کی محاذ آرائی ہے اس میں یہ چاہتا ہے کہ پروجیکٹ عمران خان بند نہ ہو؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں. سلمان عابد صاحب، کیا امریکہ کے لیے پروجیکٹ عمران خان اب بھی کارآمد ہے؟ دیکھیں، اگر امریکہ کا پروجیکٹ عمران خان چل رہا ہوتا تو آپ کے خیال میں یہ جو حالیہ سختیاں ہیں عمران خان کے اوپر چل رہی ہوتی، اور آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی حکمران اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر سکتے ہیں اور امریکی حکم کے مطابق وہ عمران خان کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ دیکھیے، بات یہ ہے، یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں چائنا کی اور امریکہ کی لڑائی کی آپ نے بات کی ہے، اس لڑائی کے اندر آپ کا خیال ہے کہ یہ جو پاکستانی سیاستدان ہیں یہ کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ تو بیچارے جہاں پہ کھڑے ہوئے اپنی ڈومیسٹک لڑائی کے اندر، وہ جو بڑے فیصلے ہونے ہیں اس میں ان کا کیا عمل دخل ہے، چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ان کو کون اعتماد میں لیتا ہے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جب آپ یہ کہتے ہیں پروجیکٹ عمران خان، تو پھر سوال تو یہ بھی اٹھے گا نا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کس پروجیکٹ کے تحت آئی تھی؟ اس کا بھی کوئی سرپرست ہوگا نا جو ان کو چلا رہا ہے اس وقت سارا کا سارا طریقے سے. تو اس لیے اس سے پہلے 2018 کے درمیان ہم نے کہا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا اسکرپٹ تھا، مان لیتے ہیں. 2013 کا اسکرپٹ کس کا تھا؟ 2008 کا اسکرپٹ کس کا لکھا ہوا تھا؟ 1988 85 88 90 93 97 کے جو انتخابات تھے وہ کس کے اسکرپٹ لکھے ہوئے تھے؟ یہ ہم نے ایک بڑا عجیب و غریب مخمصہ بنا لیا ہے. جب ہم فیل ہو جاتے ہیں نا تو ہم ملبہ دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ابھی وہ کہتے تھے کہ جی مریم کہتی ہیں کہ ایک زمانے میں ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی، اب ان کو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے. اسی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ سے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون بھی ساری زندگی مستفید ہوتی رہی ہے، اور اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی مسلم لیگ نون جو ہے ساری عمر بلکہ اب بھی مستفید ہو رہی ہے. تو اس لیے میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی اس طرح سے امریکہ جو ہے وہ آ کے کسی ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑے ہو کے جو امریکہ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اس کے اندر کوئی وہ جو ہے نا وہ کوئی سیکریفائز کر سکتا ہے. امریکہ کا ریلیشن شپ ہو یا چائنا کا ریلیشن شپ ہو، وہ بنیادی طور پہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ زیادہ پائیدار ہوتا ہے، اور وہ انہی کو بیس کر کے جو ہے نا اپنی اسٹریٹجک موو جو ہے ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پالیٹکس میں جو بھی آتا ہے، امریکہ ہو یا کوئی اور، وہ ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے. کہیں اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں، کہیں برے رشتے بھی ہو جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر عمران خان واقعی اس وقت ان کا پروجیکٹ ہوتا تو جو سختی اس وقت پارٹی کو کریش کرنے کے حوالے سے ہو رہی ہے اس میں شاید ہمیں یہ صورتحال دیکھنے کو نہ ملتی. اچھا رضی صاحب، کیا امریکہ پشت پناہی کر رہا ہے پروجیکٹ عمران خان کی؟ اب بھی بالکل کر رہا ہے. کر نہیں پا رہا تو یہ الگ بات ہے اپنی جگہ کے اوپر. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی بھیک مانگتے ہوئے پائے گئے ہیں. وہ تو سلمان احمد کا بیڑا غرق ہو کے اس نے آڈیو لیک کر دی. وہ گلوکار ہے، بنیادی طور پہ اسے اپنے گانے ریلیز کرنے کا بڑا شوق ہے، تو اس نے آڈیو لیک کر دی عمران خان صاحب کی، ورنہ تو وہ سامنے نہیں آنی تھی. یہ تو وہ بات ہے جو سامنے آ گئی ہے. بہت ساری ایسی کالز ہیں جو سامنے نہیں آئیں. ابھی شوکت خانم گئے تھے، وہ وہاں پہ بھی اطلاع ہے کہ وہ انہوں نے کچھ کالیں کی ہیں.
تو وہ بہت ساری کالیں سامنے نہیں آتی. دیکھیے عمران خان صاحب نے آخری حد تک جا کے ریکویسٹ کی ہے امریکن سے کہ آپ میرے حق کے اندر سٹیٹمنٹس دیں. ویسے عقل مند ہوتے تو کہتے میرے خلاف سٹیٹمنٹ دیں, عوام کے اندر میری مقبولیت بڑھے گی, لیکن وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر جو ہے وہ سٹیٹمنٹ چاہ رہے تھے ان سے. زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ ہیومن رائٹس کے جو ان کی کمیٹی ہے یو این کی, ان کو بات کرتے جیسے شیریں مزاری کرتی رہی ہیں. یہ کسی فرد سے بات کہنا کہ وہ اپنے فورن منسٹر کو لکھے اور فورن منسٹر پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کرے اور اس فرد کی کوئی اتنی اہمیت بھی نہ ہو, تو یہ عمران خان صاحب کو ایڈوائزر نے غلط ایڈوائز کی اور بعد میں ان کی آڈیو بھی لیک کر دی. امریکہ کی طرف سے پریشر تو ہے, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ ہمارے سیاستدانوں کا کوئی کردار نہیں ہے. عمران احمد خان نیازی صاحب نے سی پیک بند کیا اور ان کے وزیر نے آتے ہی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نے سی پیک بند کرنا ہے, اور سی پیک ہالٹ پہ آیا. پاکستان کو جو انڈسٹری لگی تھی, جو بجلی کے کھانے لگے تھے, جو موٹر ویز بنی تھی, ان کی ڈیٹ سروسنگ پڑ گئی اور ان کے نتیجے میں جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ نہیں آنے دی گئی. یہاں پہ جو انڈسٹری ڈسلوکیٹ ہو کے چائنا سے پاکستان کے اندر انسٹال ہونی تھی وہ نہیں آنے دی گئی, انڈر ون ریزن اور دا ادر. اس لیے پاکستان کے سیاستدانوں کا یہ رول ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو, امریکہ کی ڈیفنس کو, پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی موجودہ سول بیوروکریسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. دلاسوں کے علاوہ, دھمکیوں کے علاوہ, آئی ایم ایف سے ابھی تک معاہدہ نہیں ہو پا رہا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, دلاسوں کے علاوہ, دھمکیوں کے علاوہ ان کے پاس دینے کے لیے پاکستان کو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, بلیک میلنگ کے علاوہ. تو چونکہ چائنیز ویژن جو ہے وہ شیئرڈ پراسپیرٹی کے اوپر بیس کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خوشحالی میں اشتراک کریں, تو نیچرلی پاکستان کا ادھر جانا اور جو ہے اس کے اندر پاکستان کے سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے. رضی صاحب, کیا ہم امریکہ کے اس وینٹیلیٹر کے بغیر پھر چل سکتے ہیں؟ چل تو رہے ہیں اتنے شاندار طریقے سے, ابھی چل تو رہے ہیں اس بری حالت کے اندر. ان سے پوچھ لیں. دیکھیے جس طرح کا ہم قابل رحم حالت میں چل سکتے تھے اس طرح کے چل رہے ہیں. پچھلے ایک سال سے کیا ہے, ہماری میجر جو ایل سیز ہیں وہ ہم اوپن نہیں کر پا رہے. لگژری آئٹم کا نام لے کے ہم نے ٹیکسٹائل کے را مٹیریل کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے. بہت ساری ڈائز نہیں آ پا رہی, بہت سارا را مٹیریل نہیں آ پا رہا. ہماری بہت ساری ٹیکسٹائل کی ملیں بند ہو گئی ہیں, خاص طور پہ ویلیو ایڈیشن کی, جس کے اندر سے کچھ چیزیں باہر سے آتی ہیں اور صرف وہی ہماری ٹیکسٹائل چل رہی ہے جو لوکل ڈومیسٹک را مٹیریل. تو سر یہ سبسڈیز اور یہ ٹیکسز تو پھر ختم کر دینے چاہیے. ہم نے آئی ایم ایف کے نام پر ہی لگائے تھے. اسماعیل قاسم صاحب, یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں حکومتی حلقوں سے کہ پروجیکٹ عمران خان کی پشپنائی کر رہا ہے امریکہ, آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ ہے نا, پتہ مسئلہ کیا ہے ہمارے ملک کا, جن لوگوں کا اس سبجیکٹ میں ایکسپرٹیز نہیں ہوتی وہ اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیو پالیٹکس یا جیو اسٹریٹجک, اگر میں ڈیبیٹ کی بات کروں یا گلوبل پالیٹکس کی یا انٹرنیشنل ریلیشنز کی یا پولیٹیکل سائنس کی, تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے اسپیسیفک لوگ ہونے چاہیے. سیاستدان اٹھ کے بیان دے دیتے ہیں نا, مجھے سمجھ نہیں آتی. اب امریکہ اور چائنا کی جنگ کا اگر حوالہ دیا تو ان کی مان لے جنگ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک دوسرے کے بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنرز بھی ہیں, آپ یہ سمجھیں. پھر آپ نے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ حوالہ دیا, دیکھیں ہم لوگ سارا ٹائم انہی کے بلاک میں رہے اور ہمارا سیکنڈ بیک اپ پلان جو تھا وہ چائنا رہا تھا. امریکہ نے چائنا کو ہمیشہ سے ایٹ چیک بھی رکھا, ایٹ پلے بھی رکھا, ساتھ بھی رکھا, لیکن ان کو ایٹ چیک بھی رکھا. اب پریزنٹ سچویشن بدل گئی ہے. سمرز کے اندر آپ کا موتی کا آپ کا ٹور ہے, اس کے علاوہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, اس کے علاوہ سیمی کنڈکٹرز کے اوپر شیئرنگ ہو رہی ہے, اس کے علاوہ ان کی آپس میں ایون ملٹری کے اوپر اتنے زیادہ آپس میں کانٹریکٹس ہیں, بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں, ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں. تو امریکہ کا جو چائنا کے ساتھ ہم نے کرنا تھا وہ امریکہ نے سارا انڈیا کے ساتھ کر لیا ہوا ہے. تو اس کے اندر ہمارا نہیں ہے. ہر ڈیولپڈ ملک جو ہے, ہر ڈیولپڈ کنٹری ہے, بی ایٹ یو ایس, بی ایٹ چائنا, عرب کنٹریز ہوں, ویسٹرن کنٹریز ہوں, انہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. انڈرسٹینڈ کریں ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, تو وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں اتنا پولیٹیکل انریسٹ دیکھتے ہیں تو وہ پاکستانی دیکھتے ہیں, ہم ان کے لیے اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہیں. ہم وی آر نو باڈی فار دیم. یس, ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن چائنا کے لیے امپورٹنٹ تھی, لیکن وہ انڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں اس سلسلے کے اندر. سیکنڈلی, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے. اتنی انسٹیبلٹی کے بعد کون سا ملک چاہے گا کہ ایک ایسے ملک کے پاس نیوکلیئر پاور ہے؟ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ول اسٹیٹ, جب آپ کا اپنا ایک منسٹر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر 4 دہشت گرد ہمارے فارن منسٹر نے رکھے ہوئے ہیں, تو یہ معاملات کو فارن پالیسی کے سامنے بڑے اگلی لگتے ہیں. ان کی ڈیبیٹ کے لیے اسپیشل لوگ ہونے چاہیے, اس طرح ہر کسی کو موقع نہیں ملنا چاہیے ایسے منہ اٹھا کے بات کرتے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی آپ اگری نہیں کرتے ہیں اس چیز سے؟
Not at نہیں all. وہ میرے پہ تنقید کر رہے ہیں. نہیں آپ پہ تنقید نہیں کر رہے نہیں سیاستدانوں وہ پہ کر رہے ہیں, کرنے دیں. یار سن تو لینا وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں یار سن تو لے یہ لوگ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جاوید لطیف جیسے لوگ جو ہیں کہاں اگتے سن تو لو ہیں. یار سن تو ٹھیک ہے، لے میرا مطلب ہے کہ یار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرا تھوڑا سا حوصلہ بھی کیا کریں نا یار وہ یہ کہہ رہے ہیں اب سن لینا سن تو لے میں سر ہمارے پاس ایک وقت نہیں ہے یہ آڈیو ہم نیکسٹ پروگرام میں جاوید کریں گے. لطیف جیسے آج کے لوگ- پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.